अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। तावीज़ बांधना कैसा है? तोहा इंडिया से, क्या मस्जिद में खुशू व खुजू के साथ नमाज पढ़ना सही है? क्योंकि जब मैं मस्जिद में खुशू व खुजू के साथ नमाज पढ़ता हूँ तो लोग कहते हैं मस्जिद में खुशू व खुजू के साथ नमाज पढ़ना दिखावा है। और क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज जल्दी पढ़ा करते थे? वजाहत कर दीजिए। मस्जिद में खुशू व खुजू के साथ नमाज पढ़ना दिखावा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाज़ दफ़ा इंसान कोई नेकी करता है तो पहले तो शैतान उसको उस नेकी से रोकता है। जब इंसान नहीं रुकता तो शैतान उसके दिल में वसवसे डालता है कि तू तो दुनिया को दिखा रहा है, दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा है। तो ये शैतानी वसवसा है, तो इसकी बिल्कुल परवाह ना करें। आप खुशू व खुजू से नमाज़ पढ़ें, और अगर दिल में ख़्याल आए कि मैं तो रिया कर रहा हूँ तो उन ख़्यालात को भी इग्नोर करें। थोड़े दिनों में जब आदत हो जाएगी तो ये वसवसे आना भी बंद हो जाएंगे। बाकी ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज़ जल्दी पढ़ा करते थे। दोनों तरह की हदीसें, अस्फिरू बिस्सुबही फ़इन्नहु अअज़मु लिल अजर शरहु मानिल आसार में हदीस है, और तिरमिज़ी में भी है गालिबन कि फ़जर को रोशन करके पढ़ो, इसमें अजर ज़्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ हदीस में ये भी आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलस में यानी अंधेरे में फ़जर की नमाज़ पढ़ा करते थे। और कुन्ना मुतलफ़िआतिन बिमुरूतिहिन्ना, सहाबियात कहती हम नमाज में शरीक होते थे, चादरों से हम लिपटी भी होती थी। ला युरफ़ना मिनल गलस, इतना अंधेरा होता था कि कोई हमें पहचानता नहीं था। तो ये भी साबित है। तो राजे बात यही है कि अगर कोई रात को तहज्जुद में उठा हुआ हो, या कोई कौम ऐसी हो जो तहज्जुद में रात को उठती हो, जैसे सहाबे कराम में तो मेजॉरिटी रात को तहज्जुद पढ़ती थी, तो उनके लिए तो अव्वल वक्त में ही फ़जर पढ़ना अफजल है। लेकिन जब ऐसा ना हो, जैसे कि हमारी सोसाइटी में 1% लोग भी नहीं है जो तहज्जुद पढ़ते हैं, और फजर की नमाज ही 1% नहीं पढ़ रहे, तो तहज्जुद कहाँ पढ़ेंगे? तो ऐसे मौके पे जमात की कसरत के लिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जमात में शरीक हों, फजर को देर से पढ़ना चाहिए। क्योंकि जहाँ दो हिकमतें टकरा रही हों तो उसमें जमात की फजीलत वाली हिकमत को शरीयत ने यानी तरजीह दी है। जैसे एक इशा की नमाज के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे मशक्क़त का खौफ ना होता तो मैं तुम्हें हुक्म देता कि 1/3 रात तक इशा की नमाज को मौखर करो, लेकिन मौखर किया नहीं। वजह उसकी है कि लोग सो जाएंगे, जमात में शरीक नहीं हो सकते। तो इसी तरह फ़जर को अगर जमात में अव्वल वक्त में आजकल हम पढ़ना शुरू कर दें तो लोगों के लिए पहले ही उठना बहुत मुश्किल है, और लोग जमातों से निकलेंगे, यानी जमात नहीं मिलेगी। तो इसलिए अहनाफ का कौल बहरहाल यही है कि जमात से जब फजर पढ़नी हो महल्ले में तो लेट यानी रोशनी में शुरू की जाए वो नमाज, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जमात की नमाज में शरीक हो सकें। यानी लोगों को सहूलत देनी चाहिए, लोगों पे मुश्किलात नहीं खड़ी करनी चाहिए। अलबत्ता रमज़ान में चूँकि सब उठे हुए ही होते हैं, इसलिए फिर अव्वल वक्त में पढ़ने का कहा जाता है कि अब देर से पढ़ने में कोई हिकमत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मसलहत नहीं है, बल्कि और लोगों को हरज और लोग तंगी में मुब्तला होंगे। तो ऐसी कंडीशन में फिर फजर को अव्वल वक्त में पढ़ा जाएगा। लेकिन नॉर्मली जब जमात मस्जिद में कायम की जाए तो फजर को ताख़ीर से पढ़ना चाहिए, लेकिन इतनी ताख़ीर ना हो कि सूरज निकल जाए। इतनी ताख़ीर हो कि जब जमात की नमाज ख़त्म हो तो इतना टाइम बाकी हो कि अगर किसी की किसी वजह से नमाज नहीं हुई है तो वो वज़ू करके नमाज को लौटा सके। यानी 10 से 15 मिनट का वक्फ, यानी जब आप सलाम फेरें ना फजर का, तो 15 मिनट या 10 मिनट कम से कम बाकी रहने चाहिए सूरज निकलने में। फ़ुरक़ान इंडिया से, तावीज़ बांधना कैसा है? अगर तावीज़ का मज़मून, यानी तावीज़ के अंदर जो मज़मून है वो नाजायज़ नहीं है, तौहीद पर मुश्तमिल है, या अल्लाह मदद लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, या कुरान की कोई आयत या कोई हदीस, या यानी हदीस में से साबित शुदा दुआ, या कोई भी ऐसे अल्फाज जिसमें अल्लाह से मदद मांगी गई हो, तो उसका इस्तेमाल जायज़ है। लेकिन बहरहाल ये कमाल तवक्कुल के ख़िलाफ़ है। तावीज़ गंढे वाले लोगों को मैंने कभी नहीं देखा उनके काम बनते हुए। एक काम बनता है तो 10 बिगड़ते हैं, फिर वो सारी ज़िंदगी तावीज़ गंढों में फलीते पलीते इन्हीं में ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। तो इसलिए मेरा मामूल यही है कि मैं कभी भी ना तावीज़ बांधता हूँ, ना अपने बच्चों को बांधने देता हूँ। मैंने देखा है कि आदमी इसमें अल्लाह पे तवक्कुल करे और दुआओं को फ़ोकस करे तो जो ये सुन्नत के ज़्यादा करीब है। अंबिया किराम ने मुसीबतों में दुआएं मांगी हैं, तावीज़ नहीं बांधे। हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को देखते हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए तो कोई तावीज़ थोड़ी, उन्होंने तो, आप कह सकते हैं वहाँ उनको तावीज़ कहाँ से मिलता, तो पहले से ही ले जाते तावीज़ कि भाई मैं किश्ती में जा रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है ना।
جا کے دعا مانگیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ زکریا علیہ السلام کے جب اولاد نہیں ہوئی، بوڑھے ہو گئے تھے، بال سفید ہو گئے، تو کوئی تعویذ نہیں باندھا بلکہ اللہ سے دعا مانگی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ میں اکیلا ہوں، تو بہترین وارث ہے، یعنی مجھے نیک صالح اولاد دے۔ تو ہمیں انبیاء کا طرز عمل، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے گم گئے، یوسف علیہ السلام، تو یہ نہیں کہ کوئی زائچے بنوائے، زائچے تو ویسے ہی ناجائز ہیں، کوئی تعویذ باندھا انہوں نے، بلکہ اللہ سے ساری زندگی دعائیں مانگی ہیں۔ تو دعاؤں سے کام بنتے ہیں، دعاؤں کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے، بلکہ فوکس ہی دعاؤں کو کرنا چاہیے، اسباب اختیار کریں کامیابی کے اور دعاؤں کو فوکس کریں۔ تعویذ گنڈے والے جو ہیں نا، دعاؤں سے غافل ہوتے ہیں، ان کی کہ یہ بھی بڑا وبال ہے۔ یاسر بلال راولپنڈی سے، عقیقے کی دعوت پر رشتہ دار تحفے یا پیسے وغیرہ دیتے ہیں، کیا وہ تحفے یا پیسے لے لینے چاہیے؟ لے لینے چاہیے، فری پھوکٹ میں آ رہے ہیں، دے لیں۔ لیکن ان چیزوں میں آج کل ایک رسم بن جاتی ہے نا، تو لوگ اس کو ضروری سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا اگر کسی علاقے میں ہے تو پھر پہلے سے اعلان کر دینا چاہیے، جب بھی آپ کارڈ بنوائیں یا دعوت دیں، بھائی یہ سب فری پھوکٹ کا ہے، پھوکٹ نہ کہیں آپ ان کو، خالی فری کا ہے۔ تو پھوکٹ کا مطلب پھر کچھ اور ہوگا، وہ جو ہے نا، پھوکٹ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے بالکل ہی پھوکٹ ہے، تو وہ ایسا نہ ہو کھانا پیک کر کے گھر میں لے جانا بھی شروع کر دیں۔ تو ان کو بتا دیں بھائی کوئی ہدیہ وغیرہ نہ لے کر آئیں، اگر خاندان میں آپ کی یہ رسم ہے۔ اور رسم کا مطلب ایسے پتہ چلے گا کہ کسی کو فری میں اس دعوت پہ جاتے ہوئے ذلت محسوس ہو۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دوست کی دعوت پہ جا رہا ہوں، گفٹ نہیں لے کر گیا تو وہ کیا سوچے گا، عقیقے کی دعوت پہ جا رہا ہوں، گفٹ نہیں لے کر گیا تو وہ کیا سوچے گا۔ تو اس ذلت کو مٹانے کے لیے گفٹ شروع ہو جاتا ہے، تو یہ گفٹ گیری ہے کہ ہم نے گفٹ دینا ہے، تو پھر ہمارے بچے کا جب عقیقہ ہوگا تو وہ بھی گفٹ لے کر آئیں گے، پھر کمپیئر کیا جا رہا ہوتا ہے، اس نے کم گفٹ دیا، ہم نے زیادہ گفٹ دیا۔ اگر کسی خاندان میں ایسی رسم ہے تو پھر یہ ناجائز ہے، اور یہ سود کے حکم میں ہے کہ ہم نے اتنا دیا تو وہ ہم کو زیادہ دے گا، یعنی ہم نے اس کو فار ایگزامپل 10,000 20,000 30,000 50,000 دیے تو اب وہ 60,000 دے گا، یہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، خوش دلی کے ساتھ لوگ گفٹ دے رہے ہوتے ہیں، کوئی مجبور نہیں ہوتے، تو ٹھیک ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ ختم کر دینا چاہیے، گفٹ گیری ہے، یہ ختم کر دینی چاہیے۔ مائرہ صاحبہ نے پوچھا، میں نے ایک استخارہ کیا تھا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں، پہلی دفعہ اس میں نہ آیا، دوسری دفعہ ہاں آیا، کیا یہ استخارہ ٹھیک ہوگا یا نہیں، اور اس طرح کے استخارے کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس طرح کے استخارے عبث فضول حرکت ہے، ٹائم ویسٹنگ ہے، کیونکہ استخارے میں ہاں یا نہ آتا ہی نہیں ہے، یا ہماری اپنی بنائی ہوئی چیز ہے، نہ ہاں آتا ہے نہ آتا ہے۔ بار بار میں اس پہ وضاحت کر چکا ہوں کہ استخارہ ایک دعا ہے، اللہ سے مشورہ نہیں ہے، اللہ سے کبھی مشورہ نہیں لیا جاتا، اللہ تو آرڈر دیتا ہے۔ تو استخارہ تو ایک دعا ہے، اے اللہ یہ کام تیرے علم میں میرے لیے بہتر ہے تو مقدر کر دے، بہتر نہیں ہے تو ہٹا دے اس کو۔ تو یہ جو آپ نے استخارہ کیا ہے فضول کام ہے، اس کے نہ ہاں کا کوئی اعتبار ہے نہ کا کوئی اعتبار ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے بس آپ اللہ سے دعا مانگا کریں، برائیوں سے بچیں، نیک اعمال کریں، اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں آپ کہ اللہ میرا، اس کا حاصل یہی ہے اس دعا کا کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ اور اعمال صالحہ پہ کرنا۔ اچھا بھائی، محمد اسلم انصاری بحرین سے، کیا پوری جائیداد وراثت میں تقسیم ہوگی یا صرف پیسے تقسیم ہوں گے؟ پوری جائیداد ہوگی بھائی، صرف پیسے اگر ہم تقسیم کریں تو باقی کون لے کے جائے گا پھر؟ الیاس کوہاٹ سے، مفتی صاحب میں جہاں جاب کرتا ہوں وہاں سب لوگ با جماعت نماز پڑھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی دو نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں، کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہوگا؟ ظہر اثر ملا کے پڑھتے ہیں یا مغرب عشاء ملا کے پڑھتے ہیں تو نہیں ہے صحیح ان کے پیچھے نماز، ان کو پڑھنے دیں، کسی سے بحث مباحثہ نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً یہ بات کسی بھی صحیح حدیث میں، بے غبار حدیث میں ثابت نہیں ہے کہ ایک نماز کے اندر آپ نے دوسری نماز پڑھی ہو، ایک نماز کے ٹائم کے اندر دوسری نماز پڑھی ہو، سوائے حج کے موقع پہ۔ باقی اس پہ تفصیلی دلائل میں کچھ تو بیانات میں دے چکا ہوں، ایک تفصیلی کلپ اس پہ انشاءاللہ میں ریکارڈ کرواؤں گا۔ وہ احادیث جس میں ملتا ہے کہ نبی نے دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں اس طور پر کہ ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت کے اندر داخل کر دیا،
تو وہ حدیثیں یا تو اس موضوع پر صریح نہیں ہیں، اور اگر صریح ہیں تو صحیح نہیں ہیں، یعنی بے غبار حدیث ایک بھی ہمیں نہیں ملتی۔ ہاں حج کے موقع پہ ایک الگ بات ہے، وہاں ثابت ہے۔ تو جو ہمیں روایات ملتی ہیں اس میں ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو مقدم کیا، کبھی کبھار، وہ بھی ہمیشہ معمول نہیں تھا، اور مغرب کو بھی مقدم کیا، یعنی مغرب کو آخر وقت میں اور عشاء کو اول وقت میں، اس طرح سے جمع کرنا تو بے غبار طریقے سے ثابت ہے، وہ بھی کبھی کبھار، معمول نہیں تھا۔ لیکن جس طرح سے جو ظہر کو بالکل ہی ڈیلے کر دیا جائے اور عصر کو عصر کے وقت میں لے جا کے پڑھا جائے، یا ظہر کے ساتھ ہی عصر پڑھ لی جائے، اس بارے میں کوئی ہمارے سامنے بے غبار روایت موجود نہیں ہے۔ باقی میں انشاءاللہ اس پہ ریفرنسز کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ ایک مکمل انشاءاللہ، جیسے میں نے عدالتی خلا پہ ریکارڈ کروایا تھا، اسی طرح ایک ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ۔ کیا اونچی ہیل پہننا جائز ہے اور اس کی کیا مقدار ہونی چاہیے؟ بھائی اونچی ہیل پہننا جائز ہے، اب یہ تو خواتین پہنتی ہیں، اب ان کی کیا مقدار ہونی چاہیے وہ خواتین کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہم کتنی اونچی ہیل افورڈ کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ اتنی اونچی ہیل ہوتی ہے کہ چلا نہیں جا رہا ہوتا، گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہیل کا سائز اس لیے بھی اونچا رکھا جاتا ہے کہ جب کسی کی دھنائی کرنی ہو تو پھر طبیعت سے اس کی دھنائی ہو جائے، تو اس دھنائی کے لحاظ سے بھی سائز ہیل کا چینج ہو سکتا ہے۔ بھائی کو قرضہ دینے کے بعد ان سے تحفہ لینا جائز ہے؟ جو تحفہ وہ قرضہ لینے سے پہلے بھی دیتے تھے، جی جائز ہے۔ اگر وہ پہلے بھی دیتے تھے اس کا مطلب وہ دباؤ میں آ کے نہیں دے رہے۔ اگر بستی کے کچھ لوگ امام سے ناراض ہوں تو کیا اس کی امامت قبول ہوگی؟ امام ایک ایسی مخلوق ہے جس سے کبھی بھی محلے والے خوش ہوتے نہیں ہیں، کچھ خوش ہوں گے، زیادہ تر ناراض ہوں گے، تو وہ ایک ملامتی ہی چیز بیچارہ بنا رہتا ہے ہر وقت۔ لیکن بہرحال کوئی معقول وجہ ہے امام سے ناراض ہونے کی، معقول، خدا نخواستہ کوئی کرپٹ امام ہے، چوری چکاریاں کرتے ہیں خدا نخواستہ، یا چندے کے پیسوں میں گھپلے مار رہے ہوتے ہیں، کوئی معقول وجہ ہے تو پھر ایسے شخص کو امامت سے معزول کر دینا چاہیے۔ باقی نماز ہر ایک کے پیچھے ہو جاتی ہے، جب تک توحید پرست ہے، مسلمان ہے، نماز ہو جائے گی۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، میرے شوہر نے 4 سال پہلے مجھے 3 طلاق ایک ساتھ دے دی تھی، اور پھر کہیں سے فتویٰ لیا کہ 3 طلاق ایک ہی ہوتی ہے۔ میرے گھر والوں نے بھی اس بات کو مان لیا، پھر میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنے لگی۔ پھر جب میں نے آپ کے بیان سنے تو مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی آپ کا بیان سنایا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اس وقت غصے میں کہہ دیا تھا، میرا طلاق دینے کا ارادہ نہیں تھا، تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہماری طلاق ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی ہے؟ آپ اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ اس کی وجہ ہے کہ قرآن میں بھی ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے، اور قرآن نے کہیں بھی یہ فرق بیان نہیں کیا کہ اکٹھی دی ہوں یا الگ الگ دی ہوں، یہ فرق گڑھا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ سورہ طلاق میں تو بہت وضاحت کے ساتھ اللہ نے کہا ہے کہ طلاق تقسیم کر کے دیا کرو، طلقوہن لعدتہن، اور اس کی حکمت بھی اللہ نے بیان کی کہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تقسیم کر کے اس لیے دو کہ تاکہ رجوع کا حق باقی رہے، شاید اللہ رجوع کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے اگر اکٹھی دے دیں تو رجوع نہیں ہو سکے گا۔ اور پھر ہمیں کوئی ایک صحابی بھی نہیں ملتے، کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ کسی نے اکٹھی 3 طلاقوں کو رخصتی کے بعد اکٹھی ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا ہو، کوئی صحیح حدیث بھی نہیں ملتی ہمیں اس بارے میں۔ حضرت رکانہ کی ایک بالکل ضعیف روایت بیان کی جاتی ہے، اور جو صحیح حدیث ہے حضرت رکانہ کی جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اس سے تو اکٹھی 3 طلاقوں کا 3 ہونا پتہ چلتا ہے۔ تو اس بارے میں اہل حدیث حضرات نے بہت لفاظی کی ہے، بہت باتوں کو گھماتے ہیں، وہ کبھی بھی سیدھا جواب نہیں دیتے۔ جب ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی اس بارے میں کسی صحابی، ایک صحابی سے تو دکھا دو، جبکہ ہمارے پاس تو بہت سارے صحابہ کے فتوے ہیں، تو وہ پھر کہتے ہیں علماء دیوبند نے یہ لکھا، فلاں علماء دیوبند نے۔ بھائی علماء دیوبند نے بھی اگر لکھ دیا تو غلط لکھا ہے، تو میجورٹی تو علماء دیوبند کی 3 طلاق کو 3 ہی مانتی ہے، تو غلطی تو ہر انسان سے ہو سکتی ہے۔ دلیل سے دلیل کا جواب دلیل سے ہونا چاہیے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے فلاں نے، اگر آپ نے ریفرنس دینا ہی ہے تو پھر چاروں مجتہدین کا دیں، اماموں کا دیں جن کو پوری دنیا نے فالو کیا، امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں کے نزدیک اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، حالانکہ ان کے تو کتنے سارے مسائل میں ان کا اختلاف ہے۔ تو اس لیے یہ آج کل کے جو علماء ہیں نا، ان کے اختلاف وہ اختلاف نہیں ہے۔ جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجماع ہو جائے تو پھر وہ اس میں پھر اختلاف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا 7ویں صدی میں، اس سے پہلے تو لوگ 3 کو 3 ہی کہتے تھے۔ علامہ طحاوی نے اگرچہ لکھا ہے کہ بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں، لیکن آخر میں یہ ثابت کیا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ تو
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام طحاوی کے دور میں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے جو شیعہ وغیرہ تو یہی کہتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ 3 ایک بھی نہیں ہوتی، تو اہل سنت والجماعت جو قرآن و سنت کو حجت مانتے ہیں ان کے نزدیک اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ محمد ایوب خان حیدرآباد سے، اب لوگ جو فتویٰ لے لیتے ہیں اہل حدیث سے، پھر ساری زندگی ان کا ضمیر بھی ان کو ملامت کرتا ہے کہ یار ہم نے کام الٹا ہی کیا ہے کہ فتویٰ دے کے رکھا ہوا ہے ہم نے، حالانکہ زبان سے ہوش و حواس میں 3 طلاقیں انہوں نے نکالی ہوتی ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں جب آپ طلاق نکال رہے تھے کیا اس وقت آپ کے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو رہا ہے؟ تو فتوے تو مارکیٹ میں ہر طرح کے مل جائیں گے آپ کو، آپ غامدی صاحب سے فتویٰ لیں تو وہ تو بالکل ہی آؤٹ قسم کا فتویٰ ملے گا آپ کو، تو ہر طرح کے فتوے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔